अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम व नाज़रीन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओ और बहनों, आज बतारीख 9 मुहर्रम हराम 1447 हिजरी मुताबिक 5 जुलाई सन 2025 ईस्वी के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जो इस्लामिक दावा सेंटर एंड गाइडेंस कुवैत के अहबाब ने और उसने मुनाकिद किया है, इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, वो मौजू है करबला की हकीकत। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मशकूर व ममनून हूँ कुवैत के इन अहबाब का, इख्वान का, बहनों का, जिन्होंने और भाइयों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और इस वक्त बंदे नाचीज़ हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर शहर गुलसितां बेंगलोर के अंदर मौजूद है और आप तमाम भाइयों और बहनों से मुखातब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कहने और सुनने से ज़्यादा हक़ाइक़ को समझने और इंतहाई संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, अदब व एहतराम के साथ इस मौजू को अपने जहन और दिमाग में बिठाने और अपने दिलों को, दिमागों को कुशादा रखने, वसी करने और कुरान और सुन्नत की बातों को अच्छी तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद में सूरह तौबा की 36 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 हुर्मत वाले महीनों का जिक्र किया है। आप सबको मालूम है कि 3 महीने मुसलसल ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और फिर 1 महीना रजब का है जो अशहुर हुरम कहलाते हैं, 4 हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं। इन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का है, जैसा कि हम आज अल्लाह तबारक व तआला के फजलों से उसी महीने में मौजूद हैं। और उसके पहले अशरे में आज भारत के अंदर 9 तारीख थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने की भी तौफीक नसीब हुई सुन्नत रसूल के मुताबिक, और इफ्तार के बाद आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। हुर्मत वाला महीना, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद उस महीने का एहतराम। मकसूद है कि उसमें इन महीनों का एहतराम किया जाए। मतलब कत्ल व गारत गरी, जंग व जदल, लूट मार, गीबत और चुगली, हराम खोरी, हराम नोशी न की जाए। अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारा जाए, अमन और सुकून कायम किया जाए। ये हर महीने के अंदर है, लेकिन खास तौर से इन 4 महीनों के अंदर इन बातों से मना किया गया है, इन बातों का हुक्म दिया गया है कि इसका एहतराम किया जाए। खुद भी अमन व अमान से रहें और दूसरों को भी अमन व सलामती के साथ रहने का मौका दें। दोस्तों और भाइयों, इंसानी तारीख जितनी कदीम और पुरानी है, उसी कदर जंग व जदाल, लड़ाई झगड़ा भी तारीख का एक अजीम हिस्सा है। और इसी तरह से जिस तरह वो कदीम और पुरानी तारीख है, इसी तरह लड़ाई झगड़े की भी तारीख कदीम है, पुरानी। अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुसलमानों को यह हुक्म है कि इन 4 महीनों में अमन व अमान को इख्तियार किया जाए, तहजीब व तमद्दुन की बका और तरक्की के लिए और इंसानी नस्ल के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के एहतराम की खातिर अल्लाह ने यह हुर्मत वाले महीनों का ज़ाबिता आज से नहीं, रोज़े अव्वल से ही मुकर्रर फरमा दिया है। ये इस महीने की पहली खुसूसियत है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, 12 महीने अल्लाह के मुकर्रर करदा है। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यौम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, रोज़े अदल ही से
اللہ نے ان مہینوں کا ضابطہ مقرر فرما دیا ہے۔ تو ایک یہ خصوصیت اس مہینے کی۔ دوسری خصوصیت اس ماہ مبارک، اس مقدس مہینے کی یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں، شروعات میں خوشی اور مبارک اور سلامتی کے جذبات کا اظہار ایک انسان کا فطری امر ہے، فطری معاملہ ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں اور نئی سوچ اور نئی فکر اور نئی امیدوں اور تازہ ولولوں، جذبوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی کا شکار ہے اور مغربی تہذیب و تمدن کا بھوت ان کے دماغوں پر سوار ہے، اور تربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، گرگٹ کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، اسی کی پیش نظر جس ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور رہتے اور دیکھتے ہیں، اس کا رنگ ان کے اوپر آنا، ایک سماجی طور پر ایک رنگ آ جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو اس کے پیش نظر مسلم معاشروں میں اس کا ان تمام سب چیزوں مغرب زدگی کی وجہ سے اور اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی جو روایات ہیں، ان سے لا علمی کہہ لیں یا بیزاری کہہ لیں، اس کا شکار ہو چکی ہے مسلم امہ الا من رحم اللہ۔ اس لیے مسلم کمیونٹیوں میں، کمیونٹیز میں، مختلف مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے کہ خوشیاں منائی جائیں۔ ایک دوسری اہمیت اس کی یہ تھی۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ آپ کو ایک پارسی ایرانی غلام فیروز ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، اور جس کا مزار ایران کے اندر اصفہان کے اندر موجود ہے، اور جس کی باقاعدہ زیارت ہوتی ہے، اور اس کا سالانہ عرس بھی یہ ایرانی کرتے ہیں۔ اس پارسی مجوسی غلام نے، فیروز ابو لولو نے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جام پلایا۔ اس نے یعنی اس نے شہید کیا، اور 3 دن سے ذوالحجہ کے اندر 3 دن پہلے خنجر مارا، اور جس کے بعد سے شدید زخمی ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز ہی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس حقیقت کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کون ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بہنوئی بھی ہیں، حضرت علی کے داماد بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے یوں سمجھے سمدھی بھی ہیں۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ تھی، اور بہت دردناک، المناک اور اندوہناک یہ چیز تھی جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، جن کا رتبہ اور مقام بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت کا تاج عطا فرماتا۔ تو یہ تیسری اہمیت اور خصوصی مہینے کی رہی ہے۔ چوتھی اہمیت اس مہینے کی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ المحرم کا کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، 10ویں محرم، جو آج سعودی عرب، کویت، دبئی، گلف اور دیگر مختلف اسلامک کنٹریز میں آج 10 محرم الحرام ہے، جبکہ بھارت میں ایک دن بعد چاند دیکھا گیا، اس لیے آج یہاں 9 محرم حرام ہے۔ تو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے، جس کی افطاری شاید تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ کریں گے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے، کفار مکہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے مدینے کے اندر تو اس روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو یہ روزہ رکھیں اور نہ چاہیں تو نہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر جب آپ مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہاں یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ اس مہینے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دریا سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو پار کیا تھا،
تو یہ ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، ظلم کی بربادی مٹنے کا اور حق کے بلندی کا دن ہے، اندھیرے پر اجالے کی فتح کا دن ہے، تو بطور شکرانہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ مختلف روایات کو جمع کیجیے تو پتہ چلتا ہے 9 کو رکھ لو، 10 کو رکھ لو، یعنی ایک دن آگے ایک دن پیچھے، یا اس واقعے کو اس دن قصدن جان بوجھ کر شہادت حسین کو 10ویں محرم قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک مشتبہ چیز ہے کہ 10ویں محرم ہی کیوں شہادت حسین کو مقرر کیا گیا، ٹھہراؤ کیا گیا؟ کیا حقیقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، یا یہ یہودیانہ سازش کی تئیں یہ 10ویں محرم مقرر کر کے، جیسے یہودیوں کی مسلسل سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہ خوش دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے چونکہ محرم کا مہینہ خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، خاص طور سے 10ویں تاریخ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہم اس شریک مسرت رہیں گے موسیٰ کے ساتھ، تو یہودیوں کو کب یہ گوارا؟ تو انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی ایسا پھنڈا کیا جائے کہ کچھ ایسا واقعہ تھوپا جائے جس سے غم و ماتم کا مہینہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ پتہ نہیں، تو مورخین مختلف تاریخیں بتاتے ہیں شہادت حسین کی، جیسے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، کوئی کچھ مختلف تاریخیں، مقرر کوئی تاریخ 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، لیکن اس بات کا تو ضرور ہم سب کو یقین ہے، اور پورے تاریخ اسلام کے مورخین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، مسلمانوں کے غموں کا ہے، اس کو کیسے تبدیل کر دیا جائے؟ چنانچہ انہوں نے مفہوم تبدیل کر کے ولادت، اور جناب جو ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، آج اسی کو چینج کر کے عید میلاد النبی کے نام سے نبی کے وفات پر، نبی کی میت پر، نبی کے موت پر جشن منا رہا ہے آج کل کا یہ بانگڑو اور پاگل مسلمان، جو اپنے آپ کو اہل سنت کا دم بھر کے وہی نبی کی وفات پر بھی ڈبلے بجا رہا ہے، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، اور وہی عجیب و غریب چیز ہے کہ خوشیاں مسرت کا مہینہ محرم الحرام کا نبی نے خوشی منائے، روزے رکھے، صحابہ نے خوشی منائے، روزے رکھے، اسی دن شہادت حسین کو یہودیانہ سازش کے تحت ڈال دیا گیا 10ویں محرم کو، اور جناب علی یہ 10ویں محرم غم و علم اور ماتم کا صرف 10 تاریخ نہیں بلکہ جناب سب کے سروں پر سوار ہو کر کے پورا مہینے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب کچھ غم و علم کا مہینہ بنا دیا گیا۔ الامام والحفیظ، بہرحال قطع نظر چلیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ 10ویں محرم، لیکن آئیے چونکہ اب محرم کی ساری اہمیت ختم، پچھلی جو میں نے آپ کو 3-4 بتائیں، اب مسلمانوں کی نظر میں نہ یہ شہر اللہ المحرم رہا، سبیلیں پلائی جا رہی ہیں، ٹھرے چل رہے ہیں، 10ویں محرم کو ماتم کے نام پر جلوس نکالا جا رہا ہے، خوشبو اگربتی عود، سڑکوں کے اوپر تازیے ڈھول تاشے ناچ گانے نگارے، حسین اور خوبصورت لڑکیاں عورتیں سج سمر کر جناب علی روڈ کے دونوں طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر عطر کی چھڑکاؤ ہو رہے ہیں، انہیں دیکھا جا رہا ہے، برہنہ بالکل یوں سمجھیے جناب علی کی بالکل چہرہ بھرا کھلا ہوا بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں، کوئی 56 چوری مان رہا ہے، کوئی آگ پہ چل رہا ہے، کوئی عجیب و غریب کرتب کرتے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ڈمرو بجا رہا ہے، کوئی گرگٹ نچا رہا ہے، کوئی جھانجھ بجا رہا ہے، کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے، کوئی سو کے پیٹ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے پیٹ رہا ہے، مختلف ایکشن سے یہ عجیب و غریب ہے معاملہ کہ میتوں کے اوپر ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ رام ستیہ والی کہانیاں یاد آ گئی کہ جو غیر مسلم اپنے میتوں کو لے جاتے ہیں تو آ کے ایک جو ہے غیر مسلم ڈمرے بجاتا ہوا اور ٹن 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 گھنٹی بھی اور وہ کیا کہتے ہیں ڈھول بھی بجاتا ہوا آگے آگے جاتا ہے، رام ستیہ رام ستیہ۔ یہ عجیب و غریب، یعنی اسلام جس کا اللہ اکبر چہرہ چاپ سے بھی زیادہ کھلا ہوا صاف اور ستھرا، جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے اور فرمایا یہی ہمارا دین ہے، آج اسی کو دین میں شامل کر لیا گیا، اور جو نہ کرے وہ اس کو وہابی لہابی اور اس کو گستاخ رسول اور
दुश्मनाने अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, खैर वो सवालात बाद में आएंगे कि या यही हुसैनियत है या यही अहले बैत का किरदार रहा है जो आज हमारे मुल्कों के अंदर अहले बैत का नाम लेकर दुलदुल की तस्वीरें पूजी जा रही। अभी अभी मेरे पास मेरे छोटे ने हाफिज सिराज ने बॉम्बे से एक वीडियो भेजी, बाकायदे मूर्ति की शक्ल, दुलदुल की शक्ल। पूछ रही है कौन सी मूर्ति है। मैंने कहा ये मूर्ति नहीं है, ये दुलदुल की शक्ल है जो हसीन और खूबसूरत किसी हिरविन की औरत की तस्वीर लगाकर कान वगैरह सब खुले रखें ताकि औरतें चूड़ियां पहनाएं, सोने की बालियां। और जो इसने बनाया है वहां बॉम्बे के अंदर रई रोड के अंदर मैंने देखा, बाकायदे हमारे उस एक एरिए में मुसलमान सब रहते हैं, वहां मैंने देखा बाकायदे दुलदुल साल में निकाली जाती है, कान हाथ सब खाली रहते हैं। मैंने कहा ये खाली क्यों रखते हैं? कहते हैं इसलिए ताकि औरतें कान खाली है तो बालियां सोने की पहनाएंगी, नाक में फुल्लियां पहनाएंगी, हाथ में सोने की चूड़ियां, चढ़ावे चढ़ते हैं और बाकायदे उसकी पूजा होती है, उससे मदद मांगे जाती है। ये तमाम सब चीजें हो रही हैं। तो आज न रोजे की कोई कैफियत नहीं, ठर्रे मारे जाते हैं, पानी पीते हैं, सबीलें लगी हुई है, पानी पियो पानी पियो। नबी करीम रोजा रखने का हुक्म दे रहे हैं और ये हमारे नाम नहाद झूठे मक्कार अय्यार मुसलमान जिन्होंने इस्लाम के चेहरे को दागदार किया और जिन्होंने जिसको इस कलंक का टीका माथे का कलंक का टीका बने हुए हैं, अल्लाह इन नाम नहाद मुसलमानों को, झूठे मक्कारों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। शहादत हुसैन का तज़किरा करके झूठी सच्ची कहानियां लोगों की खिदमत में बयान कर करके ये मुकर्रीन चौकों चौराहों पर चीख रहा होगा, हमारे भारत के अंदर चीख रहे हैं इधर से उधर। लेकिन अल्लाह का फजल है, बहुत कम अब धीरे धीरे इनको जब जूते पड़ने लगे हैं, जब इनके ऊपर गवर्नमेंट की हुकूमत की लाठियां भी बरसना शुरू हुई तो धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, अब सिमट रहे हैं दायरे। बहरहाल और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम उलमाए अहलुल हदीस उलमाए अहले सुन्नह खुल करके अब बयान कर रहे हैं, अब उनके अंदर हिम्मत और जुर्रत आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों की समझ में धीरे धीरे यह हकीकत आती है। तो अब सारी अहमियत इस महीने को, मुहर्रमुल हराम के महीने को, इस दर्दनाक वाक़े के हवाले से उम्मत में पेश किया जाता है। इसलिए इस पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू मैं आप हजरात की खिदमत में रखूंगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको अल्लाहुम्मा अरिना हक्कन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हमें हक को हक दिखला और उसकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा और बातिल और झूठ को झूठ बतला और अल्लाह उससे बचने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अज़ीज़ान गिरामी ख़त नबी करीम मुख्तसर सा मैं खाका आपकी खिदमत में रखता चलूं कि ये वाक़या करबला का पस मंज़र क्या है, क्यों ये, और बड़े शॉर्टकट में मैं आप हज़रात की खिदमत में वाक़या बयान करूंगा, ज़्यादा तफसीलात में नहीं, क्योंकि ये सब वो हक़ाइक़ हैं जो मैंने इंतहाई माकूल और इंतहाई अहलुस सुन्नह वल जमाअह के इंतहाई क्या कहते मोतबर किताबों से, जैसे इब्न हजर की अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा, इसी तरह अल बिदाया वन निहाया हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, इब्न तैमिय्या की मिनहाजुस सुन्नह और दीगर अहले इल्म की किताबों से, उर्दू दां के किताबों से हमने इसको हासिल किया है और आपकी खिदमत में मैंने ये बिल्कुल सही बातें रखने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपको पता है कि खिलाफत राशिदा यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर के सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन मुसलमानों की तारीख का बेमिसाल और इंतहाई सुनहरी दौर रहा है। इस्लामी सल्तनत की जमीनें फैलती चली गईं। इस दौर में मुसलमानों को अजीम फतूहात हासिल हुई। मशरिक़ व मगरिब तक इस्लामी सल्तनत का दायरा कुशादा और वसी और चौड़ा हो गया। मुसलमानों ने सिर्फ मुल्क ही फतह न किए बल्कि आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि दिलों के ऊपर भी उन्होंने हुक्मरानी की, अपने अखलाक फाजला, अपनी सिद्क गोई से, रास्तबाजी से और अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी और अपनी शर्म व हया और अपनी जुबान की पाकीज़गी और अपने हुस्न और अखलाक की लताफत से, बेनज़ीर अदल व इंसाफ से मफ्तूहा अवाम के दिलों को भी, जिन मुल्कों को, कौमों को उन्होंने फतह किया, उनके दिलों को भी और उनके दिमागों को भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फतह किए। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन्हीं फतह किए हुए ममालिक में बहुत से दुश्मन भी छुपे हुए रहते हैं। हर आदमी नहीं दोस्त बनता है, बहुत सारे हासदीन होते हैं, बहुत सारे लालची होते हैं, तम्मा होते हैं, जो कुर्सियों की लालच में, दौलत की लालच में, लड़कियों की लालच में, हुस्न व जमाल के फिक्र में
ایسے ایسے لوگ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کو مسلمانوں کا عروج ایک آنکھ نہیں بھاتا، اتحاد و ایگانگت ایک آنکھ ان کو نہیں بھاتی۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور ہی سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ 3 دن پہلے ابو لولو فیروز نامی ایرانی مجوسی پارسی، جس کا مدار آج بھی ایران میں مرکز عقیدت و محبت رافضی شیعوں کا بنا ہوا ہے، اس غلام نے شہید کیا۔ یہ دور ختم ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ سازش باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر گئی، اور ان سازشوں کا سرغنہ آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام میں وہ یمنی کالا کلوٹا غلام یہودی جس کا نام عبداللہ، جس نے اسلام لانے کے بعد رکھا، اور اس کا نام عبداللہ ابن سبا رکھا، اور اس نے عبداللہ ابن سبا۔ آج بھی بھارت کے اندر بہت سارے ایسے کنجڑ لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے، ایسی کنجڑن بھی عورتیں ہیں جو اسلام کا دعویٰ کر کے ٹیکے شیکے لگا کر کے بھی اسلام کا دعویٰ، اپنا نام بھی خان پٹھان اور سید شیخ رکھ کر کے اور جناب علی مسلمانوں جیسا نام رکھ کر کے ہماری صفوں میں میڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں گلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں ناچ میں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں قوالیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں طوائف کے اڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بازاروں میں جسم فروشی کر رہی ہیں، کہیں مارکیٹوں میں، کہیں طلاق کے مسئلے، کہیں وراثت کے مسئلے، کہیں فیمنس کے مسئلے، کہیں جناب علی آزادی کے مسئلے، مختلف شکلوں صورتوں میں بڑی پردہ باندھ کر کے حجاب وجاب اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مختلف اسلام کے جو تہذیب ہیں ان کو اپنا کر کے یہ مسلمانوں کے دماغوں کو خراب کرتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ مسلمانوں کے لڑکیوں کو ورغلاتی ہیں، تمہیں مسلمان بچوں سے لڑکوں سے شادی کیوں کرنی، تم غیر مسلموں سے شادی کرو، تم ان سے شادی کرو، دیکھو میرا مذہب مسلمان ہے، میں 4 مرد سے شادی کر کے بیٹھی ہوں، 2 مرد سے بیٹھی ہوں، یا وہ فلانا مسلمان اچھا 10 عورتوں سے نہیں، مختلف انداز سے۔ تو یہ کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اے مسلمانوں، آپ کو میری ماں بہنوں تم بھی، یہ کوئی نئی سازش نہیں ہے، بہت پرانی سازش ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا، یہی سبائی یہودی یمنی مسلمان کا نام لے کر کے، جناب علی مسلمانوں جیسا نام، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اسی لیے یہ سازشی تحریک سبائی تحریک کے نام سے اسلامی دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے۔ حضرت عثمان کو اسی سازشی جماعت نے شہید کیا، یا جناب یمن سے نکلا، مدینہ آیا، مسلمان بنا، صحابہ کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، شاگرد بنا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، اور یعنی چالاک اور بہت ہی شاطر دماغ آدمی۔ ظاہر ہے کہ کسی مشن اور کسی مہم کے اوپر جب کوئی دشمن آپ کے خلاف کام کروانا چاہے گا تو کوئی للو پنچو جمن شبراتی نہیں، میکاولے والا دماغ اس کا ہوگا۔ میکاولے جانتے ہیں آپ، جس نے بھارت کا سلیبس تعمیر آزادی کے موقع پر بنایا تھا، کوئن نے جس کے بارے میں پوچھا تھا کہ تم نے بھارت کا جو سلیبس انگلش کا جو تم نے اسکول کا بنایا کیسا ہے، تو اس نے کہا کوئی بے فکر رہیے، میں نے وہ سلیبس بنا کے بھارتیوں کو دیا ہے کہ یہ 1000 برس تک وہ پڑھتے پڑھتے یس سر نو سر یس سر نو سر کے آگے یہ نہیں بڑھیں گے، یہ ہماری غلامی ہی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج آزاد کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں سے لے کر لیڈروں سے لے کر نیتاؤں سے لے کر آج تک جج اور عدالتیں کو کورٹ کچہریاں اور دنیا پورا سمجھیے سب انہیں کی غلامی میں لگا ہوا، اپنے بال بچوں کو انگلینڈ پڑھا رہے ہیں، یورپ پڑھا رہے ہیں۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جب وہی پڑھانا تھا لکھانا تھا تو بے غیرتی کی حد ہے، تم نے ان کو بھگایا کیوں؟ تمہارے باپ دادا تھے، ان کو اپنے سروں پہ مسلط رکھتے۔ خیر چھوڑیں آپ۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح سے یہ سازشی ٹولے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اپنے آپ کو اس طرح کا نام رکھ کر کے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کا 5 سالہ دور خلافت آیا۔ 5 سال تک حضرت اور کچھ مہینے حضرت علی نے خلافت سنبھالی، اور مسلسل خانہ جنگیوں کی یہ آپ کا 5 سالہ دور بھی نظر ہو گیا۔ یعنی آپ کو بتاؤں کس انداز سے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے سینے پر بیٹھ کر عین ایام تشریق میں عید کے دن، یعنی عید 10ویں تاریخ کو ذی الحجہ کو بقرعید منائی جا رہی ہے، 11 12 13 انہی ایام تشریق میں حضرت عثمان غنی کے سینے پر ان کے گھر میں کود کر انہی بلوائیوں نے، جو مسجد نبوی کے امامت بھی کرتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، اپنے آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، انہی مسلمان گھس کر کے بلوائی، جو انہی عبداللہ ابن سبا یہودی کی تحریک اور اس کے خباثتوں کے شکار تھے، جس نے غلو پیدا کیا تھا حضرت علی کی شان میں، جس کو کہا یہ خدا ہیں، کیونکہ خدا کا کام یا جلانا بھی بتاؤں گا۔ نہروان کے اندر حضرت علی نے ان لوگوں کو آگ لگائی تھی جنہوں نے ان کو خدا کہا تھا، اور باقی جب اس نے دیکھا کہ آگ جلی تو
حضرت علی کے بارے میں کہنے لگا پہلے تو مجھے آپ کے بارے میں شک تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی خدا ہیں، کیونکہ آگ سے عذاب دینا خدا ہی کا کام۔ اور کہا پکڑو اس مردود کو، وہ بھاگا اور بھاگ کر کے سیریا اور عراق کی طرف چلا گیا۔ المہم اس طرح سے وہ بچ نکلا، لیکن وہ اپنی ضروریت چھوڑ گیا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کا 5 سالہ دور بیچارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگوں کی نظر ہو گیا۔ جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ وہی قصاص عثمان، کہ عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا وہ آج تمہارے ارد گرد ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کو، ہم کو ان سے قصاص لو۔ اب تو آپ امیر بن چکے ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن حضرت علی کیا کہتے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم ان سے بدلہ نہیں کر، ہم نے ان کو قصاص کے لیے اگر یہ دماغ میں آ گیا کچھ کہ میں لوں گا خون کا بدلہ خون، تو یہ ہمیں خود قتل کر دیں گے۔ مجبور تھے ان بلوائیوں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اسی بنیاد پر جنگ ہوئی، گدی کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پہ نہیں، امارت کی بنیاد پہ نہیں۔ بنیاد یہ تھی کہ تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کے ارد گرد سارے بلوائی دندناتے پھر رہے ہیں پورے مدینے میں، آپ ان کو گرفتار کروائیے، اور جنہوں نے شہید کیا حضرت عثمان غنی کو، خلیفہ رسول کو، ان کو آپ قتل کروائیے، خون کے بدلے خون۔ وہی جواب تھا حضرت علی کا، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ الغرض حضرت معاویہ نے کہا مجھے انہیں میرے حوالے کرو، میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے ان سے میں بدلہ لیتا ہوں۔ اب جب یہ بات وہاں تک پہنچی تو سارے بلوائیوں نے سوچا کہ یہ تو پکڑوا دیں گے، چنانچہ حضرت علی کو ابھارنا شروع کیا کہ چلو جنگ تیاری کرو، ہم معاویہ کے خلاف لڑیں گے، ان سے کہو کہ آپ ہماری بیعت کرو، نہیں تو آؤ میدان جنگ میں۔ ان لوگوں نے فوج تیار کری، حضرت علی کو امیر بنا دیا اور اس طرح جنگ جمل کے اندر لائے۔ اور بہرحال دونوں فوجیں، شامی بھی اور عراقی فوجیں بیٹھے بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے، ارے بولے دیکھو یہ عراقی بھائی ہم سے لڑنے آئے، شامی بھائی ہم سے لڑنے آئے، ایسے ہی دونوں آپس میں ایسی مذاق کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اتنے گھلے ملے تھے، ہمیں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں، لیکن یہ سبائی یہودی جو بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، جو جاسوسی کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے درمیان کچھ نام نہاد مسلمان بیٹھ کر کے جاسوسیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور آپس میں جنگیں کرواتے ہیں، وہابیت کے نام پر، فلانے کے نام پر، ٹھکانے کے نام پر بھڑکاتے ہیں، ایسے ہی اس دور ہی سے یہ خباثت چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو۔ بہرحال میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت لگے گا، ویسے بھی آدھا گھنٹہ تقریباً ہمارا ابھی یہی گزر چکا ہے پس منظر کے اندر۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان ہوئی، جو حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان ہوئی، اللہ اکبر۔ اور اس میں پھر یہ ہوا کہ سن 40 ہجری میں حضرت علی ابن ابی طالب کو ہی انہی کے جماعت کے شیعہ جو دو گروپ میں بٹ گئے، خارجی کیسے بنے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں جو جنگ ہوئی پھر اسٹاپ ہو گئی، اور کہا گیا کہ ہم دونوں کا اندر دو فیصل ہوں گے، ایک فیصل ہمارا ہوگا، ایک فیصل آپ کا ہوگا، اور اگلے سال اسی جگہ پر جمع ہوں گے اور یہیں پر جو دونوں فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ جب یہ حکم بنا لیا گیا تو انہوں نے کیا کہتے ہیں، ان میں شیعوں کی جو شیعان علی تھے، جو آج اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایک نے کہا کہ یہ علی بھی کافر اور علی کی پوری فوج بھی کافر، اور اسی طرح معاویہ بھی کافر، معاویہ کی پوری فوج بھی کافر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اور انہوں نے بندوں کے نام حکم اپنے آپ کو کہہ دیا، آپ جو حکم دیں گے حکم بنا لیا، اس لیے یہ دونوں کافر ہو گئے۔ اور اس طرح 12 سے 13 ہزار کی ایک جماعت نکل گئی جو خارجیت کے نام سے تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، انہیں بجھا سمجھا کے کچھ لوگوں کو واپس لائے، باقی وہ جماعت نکل گئی، اور انہی جماعتوں میں سے ایک تھا۔ اور یہ خارجی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اللہ کے نبی نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ وہ خارجی وہ ہوں گے یمرقون من الاسلام کما تمرق الرمیۃ کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ ایسے ہی دین اسلام سے باہر ہو جائیں گے جیسے کہ شکار سے تیر باہر ہو جاتا ہے۔ اور یقرؤون القرآن لا ينزل الى حناجرهم، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے سے قرآن نہیں اترے گا۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، یہ ایسی سینٹ سینٹ کے نمازیں پڑھیں گے اور گھٹے پیشانیوں پر کہ تم اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر اور ذلیل سمجھو گے۔ یہ اسلام کے بڑے متشدد ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ کافر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر ہم انہیں پا گئے تو ہم ان کو قوم عاد کی طرح قتل کریں گے۔ اور بہرحال حضرت علی نے نہروان کے اندر ان سے جنگ کری،
اور ان میں بہرحال بھاگے بھوگے جو بھی تھے اس میں ایک شخص تھا عبدالرحمن ابن ملجم، جو بہرحال اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ بھی انہی کے خاندانوں میں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رشتے ناتے ان سب کے ملیں گے، یہ سب انہی میں سے اس خارجی نے آ کر کے حضرت علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت حضرت علی کو شہید کیا۔ 3 آدمی تیار ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ کو بھی خنجر مارا گیا اسی ٹائم، آپ بچ گئے لیکن حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اور ایک اور تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو بھی، یا سعد بن ابی عبادہ، ان کو بھی پڑا تھا، وہ بیمار تھے، اپنے نوکر کو بھیجا فجر کی نماز پڑھانے لیے، وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ خوارج تھے جو گئے۔ خوارج کے بعد پھر خلافت راشدہ جو ہے اس کے بعد مختصر بیچ میں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آتا ہے، انہوں نے بھی، لوگوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد انہی کوفہ کے لوگ، اچھا یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، جب حضرت علی کا دور حکومت آیا، زمانہ آیا، تو حضرت علی مدینے سے دارالخلافہ کو اٹھا کر کوفہ لے کے گئے، اور کیوں لے کے گئے؟ انہی بلوائیوں، انہی سوائیوں کے کہنے پر حضرت علی کو مدینہ جو دارالخلافہ تھا، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اسلامی سلطنت بنایا تھا، چھوٹی سی اسلامی ریاست بنائی تھی، ابو بکر نے اسے اپنی ریاست سمجھا، عمر نے اپنی ریاست سمجھا، عثمان غنی نے اپنی خلافت اس کو سمجھا، لیکن ان بلوائی خبیثوں نے حضرت عثمان کی شہید کرنے کے بعد حضرت علی کے ساتھ نکل گئے کوفہ، پورا دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا، اور وہاں سے سارے فیصلے ہونے لگے۔ تو حضرت حسن ابن علی کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن کو ان لوگوں نے کہا اب آپ خلیفہ بنیں گے، چنانچہ حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، ان سے بھی وہی مطالبہ ہوا، پھر ان کو ابھارا گیا جنگ کرو، چنانچہ وہ بھی ایک لشکر لے کے نکلے، اور حضرت امیر معاویہ سے مقابلہ تو نہیں ہوا، البتہ یہ ہوا فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ رات کو حضرت حسن نے سوچا کہ چلیں صبح فوج آپس میں لڑے گی تو چل کے دیکھتے ہیں کہ فوج میں کیا ہو رہا ہے، چنانچہ اپنے انتہائی رازدار ساتھی کو لے کر کے بھیس بدل کر رات کو خیمے میں گھومنے کے خیمے سے بڑے بڑے کرنیلوں جرنیلوں کو، ان کے فوجیوں کے کرنیل جو تھے وہ بیٹھے کسی میٹنگ میں مصروف تھے، وہاں گئے اور دیکھا سنا تو وہاں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کل امیر معاویہ تو اتنی بڑی فوج لے کے آئے کہ ہم لوگ حسن کے ساتھ تو جیت نہیں پائیں گے، کل ہم پورے کے پورے لگ جائیں گے انہی کے ساتھ، اور ہم چھوڑ چھاڑ کے ہتھیار انہی کے ساتھ بھاگ جائیں گے، کون جائے گا جان دینے، جانے تو حسن کو مرنے دو، ان کا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ اکبر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پلٹ کے آئے اور فوراً جو ہے حضرت امیر معاویہ کو ایک لیٹر بھیجا کہ میں مصالحت کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ صبح ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے ایک لیٹر پہ سائن کر دیا، سادے پیپر پر، اور کہا جاؤ حسن سے کہہ دو جو چاہو لکھ لو، ہمیں منظور ہے۔ حضرت حسن نے تنازل اختیار کر لیا، مطلب یعنی دستبردار ہو گئے حکومت سے، اور کوفے کی مسجد میں، اپنے باپ کی مسجد جو جامع مسجد تھی، مسجد علی ابن ابی طالب، اس میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کو منبر پر بٹھایا اور بیعت کی ان کے ہاتھ پر، اور کہا یا حسین گم، اے حسین اٹھو اور تم بھی بیعت کو، فقط بایعت، میں نے امیر مومنین بنایا ہے امیر معاویہ کو، انہوں نے بیعت کی، سبوں نے بیعت کی، پوری مسجد والوں نے بیعت کی، اور اس سے حضرت امیر معاویہ اتفاق جو ہے امیر المومنین بنائے گئے، اور 20 برس جس طرح پہلے اپنے بھائی یزید ابن معاویہ کے دور میں وہ گورنر تھے شام کے، اب یہ پورے اسلامی سلطنت کے 20 سال تک آپ جو ہے کیا کہتے ہیں امیر المومنین رہے۔ اور یہاں سبائیوں کی ذلت ہوئی، الحمدللہ سبائی ذلیل ہوئی، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ میرا یہ بیٹا قوم کا سردار جو ہوگا یہ جو ہے 2 بڑے بڑے مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا، وہ حدیث بھی پیش صحیح ثابت ہوئی ہمارے نبی کی، اور ہمارے نبی کی ہر بات تو صحیح تھی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، اندرونی سازشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات بھی ہوتی رہیں، اور آگے اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ امیر معاویہ نے اپنے آخری عمر میں حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت یزید رحمہ اللہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور کہا کہ میرے بعد خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو یزید ابن معاویہ بنے گا۔ بہرحال کچھ لوگوں نے مخالفت کری، ان مخالفتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے عمومی مسلمان خاموش تھے، اور کیا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا، اور امیر معاویہ نے بھی باقاعدے بیٹھ کر کے ممبر پر یہ لوگوں کے سامنے کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے دعا دی جمعے کے دن ممبر رسول پر بیٹھ کر، کہا اللہ میں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ مسلمانوں کا بنے گا، اگر کوئی خیر نہ ہو تو اے اللہ اس کو مٹا دے، اس کو موت دے دے، میرے سامنے اس کو موت دے دے۔ اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال اپنا
اللہ کے سامنے یہ تمام سب باتیں کری۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، خلیفہ یزید ہوئے، باپ کی وصیت کے مطابق عنان خلافت انہوں نے سنبھالی، اور سنبھالتے ہی مروان ابن حکم جو مدینے کے گورنر تھے ان کو حکم دیا کہ مدینے والوں سے بیعت لی جائے، خصوصاً سیدنا حسین اور سیدنا ابن زبیر سے بیعت لینے کی تاکید کی، کیونکہ بہرحال امیر معاویہ ان سے تاکید کی خصوصی طور پر، مگر دونوں اصحاب نے حکمت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی راہ لی، تاکہ مروان کے دباؤ سے بچ سکے۔ جب تک تھے مروان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے اور انہی کے ساتھ انہی کی قیادت میں تھے۔ بہرحال چنانچہ مکہ تشریف لے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیام مکہ کے دوران حضرت حسین کو کوفیوں کی طرف سے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ خلافت اصل میں آپ کا حق ہے، آپ یہاں عراق میں آئیں، کوفہ میں ہمارے پاس آئیں، ہم یہاں آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے حمایتی بنیں گے، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے جب سنا یہ تو پہلے تو لوگوں سے مشورہ لیا، لوگوں نے کہا نہیں یہ عراقی ہیں، کوفی لا یوپی، کوفے کے لوگ کبھی وفا نہیں کرتے، آپ جانا نہیں۔ حضرت حسین نے اپنے چچا اب مشورہ بھی کیا، بہرحال لوگوں نے منع کیا۔ حضرت حسین نے اپنے چچا میں مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر کے عراق پتہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل خود اور ایک دو سوار لے کر کے اور اپنے دو بچوں کو لے کر کے وہاں گئے صورتحال معلوم کرنے کے لیے سیدنا حسین کو، تاکہ وہ بتائیں۔ مسلم بن عقیل کا ایک ساتھی راستے ہی میں بھوکوں پیاسوں مر گیا، ایک تھا اور وہ آگے بڑھے، وہاں بہرحال کوفہ پہنچے تو وہاں لوگوں سے ملاقات کی، اور سجا نامی ایک شخص اس کے گھر میں ٹھہرے، اور وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بتایا کہ میں آیا ہوں۔ تقریباً بعض روایتوں میں 12,000، بعض روایتوں میں 18,000 کوفی جو تھے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ مل گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کریں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے حضرت حسین کو فوراً خط لکھا اور ایک قاصد کو بھیجا جا کے ہمارے بھائی کو بتا دو کہ خط آ جاؤ، لوگ تیار ہیں، فصلیں پک چکی ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، آ جائیے آپ، اور ان کی بیعت جو ہے کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ سیدنا حسین نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اپنے دوست احباب جب تیار ہوئے کوفہ جانے کے لیے تو ان کے خود نانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مت جاؤ عراق، مت جاؤ حسین مت جاؤ، کہنے لگے کہ اگر ہم حسین نہیں جائیں گے تو پھر مسلم بن عقیل نے ہمیں بھیجا، کہنے لگے تمہارے باپ کو بھی انہوں نے شہید کیا، تمہارے بھائی کو بھی انہوں نے شہید کیا، کوفہ والوں نے بغاوت کری، اس لیے آپ مت جائیے، آپ کی لاش آئے گی۔ لیکن حضرت حسین نہ مانے۔ حضرت ابن زبیر نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، باقاعدہ اپنے گھر والوں نے سمجھایا، سبوں نے سمجھایا کہ عراقیوں پر بھروسہ نہ کرو، وہ دوغلے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ بے وفا ہیں، آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ کو بھی وہاں بلا کر آپ سے علیحدہ کر لیں گے، ہو جائیں گے، اور آپ کو بھی جان سے مروا دیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور کہنے لگے نہیں میں اب جاؤں گا۔ وہ چنانچہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے 50 60 70 آدمیوں کو لے کر کے وہ پہنچے۔ حاکم مدینہ اور حاکم مکہ دونوں نے بھی آپ کے قیام کی دعوت دی کہ آپ رہو، آپ کا تحفظ ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ عراق نہ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کیوں سب کی خیر خواہی اور پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے عراق کی طرف انہوں نے ارادہ کیا۔ اور دوسری طرف یہ تو عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور دوسری طرف عراق کا حال یہ تھا کہ جناب علی وہاں سے حالات یہ تھے کہ پلٹے کھا گئے۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں مخبری ہو گئی کہ یہاں تو ایک شخص آ کر کے مدینے سے مکے سے اور یہاں یہ بیعتیں لے رہا ہے۔ حاکم کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لوگوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، آپ کی حکومت میں اور یہ ہو رہا ہے، یزید نے آپ کو حاکم بنایا، یہاں کا گورنر بنایا۔ بہرحال انہوں نے اب وہ چونکہ نرم دل تھے تو نرمی ہی اختیار کی انہوں نے، لیکن ایک شخص نے فوراً خط لکھ دیا کوفہ وہاں شام کو، اور وہاں پہ یزید کو خبر کر دیا۔ یزید نے جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو اس وقت ان سے ناراض تھا، وہ یزید ابن معاویہ ناراض تھے، لیکن پھر بھی اب بغاوت کو کچلنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی ایسے طاقتور شخصیت کو بھیجا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ تم بصرہ کے بھی گورنر اور تم کوفہ کے بھی گورنری کو سنبھالو۔ 4-5 آدمیوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد شام کے وقت کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے، تھوڑا اندھیرا ہوا، منہ پہ ڈانڈا باندھے ہوئے تھا یہ شخص تاکہ کوئی پہچانے نہیں،
اور جناب ہر مجلس سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے لوگ کہتے تھے وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین، وہ سمجھے حسین آ گئے۔ الغرض اس طرح سے وہ سب کی راز دیکھتا ہوا کہ حالات تو یہاں تبدیل ہیں، گورنر ہاؤس پہنچا اور فوری طور پر بڑے بڑے لوگوں کو وہاں بلایا اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور اس نے اپنے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کر کے جاسوسی کے لیے شہر میں بکھیر دے، ایک آدمی کو 3000 درہم دیا اور کہا مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں پتہ لگاؤ، تم اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں کوفے کا ہوں یا بصرہ کا ہوں، تم کہنا کہ میں حمص سے آیا ہوں، حمص سے آیا ہوں، حمص جو ملک شام کا ایک شہر ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، کوئی کسی کو چھپا۔ چانچہ وہ آدمی گیا اور پتہ لگاتے لگاتے ایک آدمی سے ملا، کہا میں حمص سے آیا ہوں، میں مسلم بن عقیل ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں 3000 درہم بھی دینا چاہتا ہوں۔ چانچہ وہ سیدھے ڈائریکٹ لے جا کر کے ان کے پاس پہنچا دیا، اور سجا کے گھر میں وہ بیٹھے تھے، وہاں سے وہ دیکھا اس شخص نے اور ان کو 3000 درہم دیے، بیعت کی، اور پلٹ کے گورنر ہاؤس آ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً خبر کری کہ اس طرح سے وہ بندہ فلانے فلانے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ یہی کوفی تھے، یہی شیعان علی تھے جناب، یہی علی کے حضرت حسین کے سب یہ سب جاسوسیوں میں بھی کرتے تھے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو بہرحال 18,000 لوگ جب پتہ چلا، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں قاضی الخدا قاضی شریح کو اس نے پہلے ہی اپنے دربار میں بلا رکھا تھا، اور ایک تھے ہانی بن عروہ نام کے آدمی تھے، ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے، جب پتہ چلا کہ یہاں پتہ چل گیا تو ہانی کے گھر میں چلے گئے۔ ہانی عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہانی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں بھائی قبیلے کے سردار؟ تو ایک شخص کو بھیجا، کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ ہانی ابن عروہ اپنے دروازے پہ کھڑے تھے کہ کیا بات ہے، گورنر آئے ہیں بلا رہے ہیں آپ کو، چلیے۔ ہانی نے بہرحال کہا نہیں، میں ذرا بہانہ ہونا کیا، لیکن کہا نہیں آپ کے بارے میں انہوں نے خصوصی طور پر آپ کو بلایا، آپ چلیے نہیں تو ہم آپ کو پولیس بھیج کے اٹھوا لیں گے۔ وہ آئے اور ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی نے کہا صاحب مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ فوراً وہ جو 3000 کا بنڈل لے کے گیا تھا بندہ، اس کو سامنے کھڑا کر دیا اور کہا اس کو پہچانتے ہو؟ تمہارے گھر میں موجود ہے نا وہ مسلم بن عقیل؟ کہنے لگے کہ وہ خود بخود آئے ہمارے گھر میں۔ فوراً ان کو ایک خمچی ماری ناک کے اوپر ایسے ہی، اور ان کے ناک سے خون نکلنے لگا، اور کہا اس کو ڈال دو جیل خانے میں، قید خانے میں۔ یہ خبر کوفے والوں کو پتہ چلی تو ان کے ہزار قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے بھائی کو آزاد کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اور ہانی جو ہے بڑے آرام سے، ان سے کچھ کام ہے اس لیے ان کو روک لیا گیا ہے، بعد میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جا کر کے انہوں نے کنگورے سے گورنر ہاؤس سے اعلان کر دیا، سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ الغرض ادھر بھاگے حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بچوں کو کسی نے قافلے کے ساتھ لگا دیا، واقع آتا ہے بہرحال مدینے کے، وہ بھی بھٹک اٹک کر کے کہیں جنگل میں، ان کو بھی کسی نے پکڑ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا وہ گورنر ہاؤس میں، اور عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کر کے ان کو، مطلب عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے کچھ سوال کیا، پوچھا، تو انہوں نے کیا کرا، فوراً بازو میں بیٹھا ہوا شخص اسے تلوار نکال کر کے عبید اللہ ابن زیاد پہ حملہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے وہ پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو قید کرو، اور کہا اب تمہارا خون ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہماری جان لینے کے لیے، اب تمہارا خون ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بہرحال معاملہ ٹھنڈا ہوا، ان کو بھی شہید قتل کر کے جناب گورنر ہاؤس کے باہر پھینک دیا گیا، اور اس طرح ان کی لاش جو ہے میدان میں پڑی رہی۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی جب گورنر ہاؤس کو اور یہ پکڑے گئے کب؟ جب سنا کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے تو سب کو آواز دی کہ چلو گورنر ہاؤس، چلو گورنر ہاؤس۔ سب گورنر ہاؤس کی طرف 18 سے یا 35,000 کا مجمع تھا۔ چنانچہ ظہر، عصر، مغرب، ان کے پاس 5 آدمی شام کو عشاء تک نہیں رہے، عشاء تک وہ 5 آدمی بھی سلام پھیرا حضرت مسلم بن عقیل نے، تو وہ 5 کوفی بھی ہٹ گئے، بھاگ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سے وہ بھاگے، لیکن بہرحال ان کو گرفتار کر کے وہیں قتل کیا گیا، اور ان کے لاش کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے بہت پہلے جب یہ حالات سنے تھے تو اسی وقت ایک اور خط لکھا تھا کہ مرتے مرتے انہوں نے کہا تھا کہ حسین کو میری خبر میرے بھائی کو پہنچا دینا کہ کوفہ نہیں آنا، میرے دونوں بیٹے بھی ختم ہو گئے، میں بھی شہید کر دیا گیا، اور کوئی یہاں کے لوگ وفادار نہیں، پہنچا دینا۔
ایک قاصد کو بھیج دیا تھا. راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں وہ قاصد ملا. کہا کیا خبر لایا؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کوفے والوں نے بغاوت کری، کوفے والوں نے غداری کری اور مجھے بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا. اور انہوں نے یہ خط بھیجا. خط دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ہم پلٹ جائیں گے، ہمیں اب کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو معاملہ ختم ہے. صحیح کہا تھا ہمارے لوگوں نے کہ مت جاؤ، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، غدار ہیں، عراقی ہیں. چنانچہ جب وہ واپس لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو حضرت مسلم عقیل کے بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا، آپ نے بھیجا اور آپ ہمارے بھائی کا بدلہ لیے ہوئے، خون کا بدلہ لیے ہوئے ایسے ہی آپ واپس چلے جائیں گے. آپ کو واپس جانا ہے تو چلے جائیے، لیکن ہمیں تو اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینا ہے. چنانچہ خون کے بدلے کی غرض سے پھر جب وہ نکلے تو حضرت حسین نے کہا اب جب یہ بات ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. اللہ اکبر. اور وہاں سے پلٹے اور پلٹ کر کے بہرحال آئے کربلا اور گھیر گھار کر کے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حسین ابن علی کو جناب علی شہید کر دیا گیا. میں بہت اختصار کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ یہ ہے واقعہ. شہید کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا. اور جو واقعات آپ اس میں سنتے ہیں، خیمہ جلا دیا، فلاں کر دیا، وہ ڈھکا، یہ سارے ان تمام غلو کرنے والے شیعان علی کوفہ کے جو شیعہ تھے، جو آج بھون بھون روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. حضرت زین العابدین جن کو علی ابن حسن حسین جن کا نام علی ابن حسین ابن علی تھا، حضرت حسین کے جو صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کو چھوڑا گیا. باقی لڑکے سب شہید ہو گئے، عورتیں تھیں ان سب کو باقاعدے سوار کر کے کوفہ بھیج دیا گیا. اور یہ تمام سب چیزیں بہرحال یہاں پر ایک دو باتیں میں آپ لوگوں سے کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز رسول حسین ابن علی ہوں یا حسن ابن علی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کی محبت ایمان اور جن سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے. انہیں سرزمین کربلا میں ظلمن اور ناجائز طریقے سے قتل کیا گیا، بلا کر کے، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کر کے کوفیوں نے قتل کیا. اسلام کی نظر میں یقیناً یہ انتہائی سفاکانہ، بہیمانہ، حال جانور اور جابرانہ قتل تھا جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر آئیے چند سوالات دیکھتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل کر کوفہ کیوں گئے تھے؟ کیا وہاں ان کا جانا ضروری تھا؟ کیا یہ دردناک حادثہ تاریخ اسلام کا انتہائی بے نظیر اور بے مثال واقعہ ہے؟ سوال ہے یہ. اور کیا یہ حق و باطل کا معرکہ تھا؟ کیا یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے ٹوٹ پوجیے بانگڑو مسلمان، اللہ انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، مرگے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اس سے پہلے اسلام مر گیا تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ نہیں کیا؟ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کو زندہ نہیں کیا؟ یہ کیا خباثت ہے؟ ایک کہتا ہے سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین. کس مردود کا ایک شعر ہے یہ، نہ جانے کون سا خبیث اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کوئی رافضی شیعہ جس نے یہ شعر کہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعوذ باللہ. یعنی ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے خود حضرت علی لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہیں تھے، نہیں بن سکتے تھے. ارے اللہ کے نبی کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہیں کہہ سکتے ہم، چاہے کہ حضرت حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے. یہ کسی یہودیانہ ذہنیت رکھنے والی شخص کا یہ شعر ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں جانا ضروری تھا حضرت حسین کا؟ ایک سوال ہے. کیا یہ حق و باطل کا معرکہ ہے؟ جیسے کہ آج کل لوگ بیان کرتے ہیں کہ حق کی باطل کے اوپر جیت ہوئی، اجالے کی اندھیرے کے اوپر جیت ہوئی، فلانے کی فلانے کے اوپر جیت ہوئی. یہ سب رافضی شیعوں کی پیداوار، کہانیاں اور ان کے قصوں کے شاخسانے ہیں. سوال یہ بھی ہے کیا اس مارکے میں ایک طرف اسلام کے پیروکار تھے اور دوسری طرف کفر کے علمبردار تھے؟ سوال ہے کیا حق و باطل کی کوئی واضح لکیر اس مارکے میں شریک افراد اور اس زمانے میں موجود افراد کے ذہن و دماغ میں موجود تھی کہ بھئی یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے؟ اس مارکے میں ایسا کچھ ہے کیا؟ یا پھر یہ سبائی پروپگنڈا، یہودی پروپگنڈا
اور رافضی طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے تاریخ کے اوراق سے اور اہل علم نے سمجھا ہے، علماء اہل سنت والجماعت والحدیث نے سمجھا۔ یہ ٹوٹ پھوٹیے بدعتی مولویوں کی بات نہ کریں آپ، جو اپنے آپ کو جھوٹے اہل سنت بنے پھر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نہیں، یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ایڑی تک، تلوے تک یہ شرک و بدعت کے دلدلوں میں، غلاظتوں میں، نجاستوں میں یہ سانت لے رہے ہیں۔ ان کے ملانے، ان کی پگڑیاں، ان کے سرمے، ان کی زلفیں اور ان کے نیلی پیلی اور کیا کہتے ہیں گیروے کلر کی بھگتی بھگتی چادریں، آپ اس کے اوپر نہ جائیں۔ یہ انتہائی فریب کار لوگ ہیں، دغاباز لوگ۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا ان کے وجود سے اللہ اس دنیا کو پاک فرمائے۔ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ میدان کربلا میں پیش آنے والا واقعہ ایک دردناک، کربناک، المناک اور دور رس اثرات والا حادثہ ضرور ہے، مگر 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 وہ اسلام اور کفر کا معرکہ ہرگز نہیں ہے، وہ حق اور باطل کا معرکہ ہرگز نہیں ہے۔ اسے حق اور باطل کی لڑائی قرار دینا اللہ اکبر ہرگز درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیوں نہیں؟ ذرا یہ حق و باطل یا کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آئیے بتاتا ہوں میں، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو تمام ان کے چاہنے والے، قرابت دار، رشتہ دار، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سورے ان لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ کوفہ نہ جائیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، روکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اگر تیرے گھوڑوں کے نیچے لیٹ جانے سے تو رک جائے گا تو حسین میں تیرے گھوڑے کے نیچے لیٹ جاتا ہوں، تو مت جا۔ مشورہ دیا انہوں نے، روکا۔ خاندان نبوت کے خیر خواہان نے روکا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب اور اقربا نے روکا، سبھی بزرگوں ساتھیوں نے انہیں جانے سے روکا، کوشش کی۔ بلکہ ان کے اپنے سگے بھائی محمد بن علی، یعنی جن کو محمد الحنفیہ کہا جاتا، انہوں نے بھی کوفہ جانے سے روکا تھا۔ اور ان کے علاوہ بہت سارے، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس، عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، عبداللہ بن جعفر، بہت سارے 10-50 لوگوں نے کوفہ جانے سے ان کو روکا تھا۔ ایک فہرست ہے لمبی۔ سوال یہ ہے، اب میں سوال کرتا ہوں، ان تمام لوگوں کا انہیں روکنا آخر کس بات کی دلیل ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق و باطل کا معرکہ تھا تو گویا یہ تمام صحابہ اور اقربا اور آپ کے رشتہ دار حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ اگر یہ حق کا معرکہ تھا تو انہیں تو حق اور باطل کا، اور ظاہر حسین حق پر ہیں، تو پھر انہیں ساتھ دینا تھا، کہنا تھا ہاں ہاں حق کے لیے ہم بھی چلتے ہیں۔ انہیں روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں انہیں روکنے کی، انہیں خود بھی بات رہے اور انہیں بھی روکا، انہوں نے منع کیا۔ دوسرے لفظوں میں کیا یہ تمام لوگ، تمام ساتھی ان کے حق کی حمایت سے انہیں روک رہے تھے؟ اسلام کی بقا سے روک رہے تھے؟ اسلام کو باقی رکھنے سے روک رہے تھے؟ کفر کی مدد کرنے کی حمایت کر رہے تھے؟ بولیے، جواب دیجیے۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو یہ صحابہ کرام کیوں انہیں روک رہے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے آج 14 صدی کے ملا نے، جنہیں وضو بنانے کا بھی صحیح ڈھنگ نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں، جو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، یہ چلے ہیں اتنی بڑی بات کہنے کی یہ کفر اور شرک اور کفر اور اسلام کا معاملہ معرکہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے کا معرکہ تھا؟ یہودیوں، ناہن جاریت کی حد ہے خباثت کی۔ تم کہاں پر پڑے ہو؟ کن کن لوگوں کے اوپر تم نے بازیاں لگائیں اور تبرے کسے، اور کن کن لوگوں کہاں تم کھیل رہے ہو؟ اچھا پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو کسی سے نہ کہا کہ تم لوگ مجھ کو حق کی حمایت کرنے سے روک رہے ہو؟ کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ میں حق کے لیے جا رہا ہوں؟ ان کو کہنا تھا نا کہ عبداللہ بن عباس میرے نانا چچیرے تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ ارے عبداللہ ابن عمر آپ ساتھی کیوں روک رہے ہو؟ ارے فلاں عبداللہ بن زبیر تم کیوں روک رہے ہو؟ آپ تو ہمارے خاندان کے، ہمارے رشتے دار ہیں، ہم حق کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہم کو حق سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں یہ بات کہی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ حق اور باطل کی جنگ ہے؟ سوچو، غور کرو، ذرا تعصب نہ کرو، یہ نہ دیکھو بولنے والا کون ہے، کیا بول رہا ہے، یہ دیکھو بول کیا رہا ہے۔ آخر حق کی حمایت سے کہنا تھا تم لوگ مجھے دستبردار ہو کر بزدلی کا یہ مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ ڈانٹنا تھا حسین کو،
پھر چلیں آگے بڑھیں. جب کوفہ کے راستے میں انہیں پتا چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب میرا بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گیا، جب خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں واپس جانا چاہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں واپس، چلو واپس چلتے ہیں مدینہ مکہ، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سفر حق کی حمایت کے لیے تھا، باطل کو ذلیل کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے تھا، اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے یہ لڑائی تھی اور یہ سفر تھا، تو پھر حضرت حسین بن علی نے سفر سے واپسی کا ارادہ کیوں کیا؟ کیوں یہ نام لیا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے ہم غالب ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آج کے ان ٹٹ پجیوں کو، چپنڈوؤں کو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اگر حق کی لڑائی لڑنے کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ہی بغیر حق کو غالب کیے زندہ لوٹنے کا ارادہ کرنا، بغیر حق کے لیے لڑے ہوئے زندہ غالب کیے ہوئے حق ارادہ کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ دوستو اور بھائیو، جذبات سے ہٹ کر سوچئے، ایموشنل نہ بنیے. اسلام ایموشنل کا نام نہیں ہے، جذبات کا نام نہیں ہے. اور جب عمرو بن سعد اس کے لشکر کا سامنا ہوا تو بجائے لڑنے کے لڑائی کو ٹالنا چاہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے لیے کیا کہا ہے؟ جب عمرو بن سعد نے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں تو کہا کیوں؟ کہا ایسا معاملہ ہے. تو ٹالنا چاہا، نہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لڑائی کے لیے ہم نہیں چاہتے. 3 شرطیں ہماری ہیں. نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، مجھے مکہ واپس جانے دو، میں لوٹ جاتا ہوں. نمبر 2، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، میں جا کر کے وہاں اسلام کے لیے لڑ کر کے شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو. ادعو یدی بین ایدیہ، میں یا علی یدیہ، میں اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر لوں گا، یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں گا. یزید کے ہاتھ پر بیعت. سوچو، غور کرو، دیکھا آپ نے کیا ان شرطوں سے کسی بھی طرح یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ معرکہ کربلا کفر و ایمان کا معرکہ تھا، حق و باطل کا معرکہ تھا، اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی؟ کہیں کچھ پتہ چل رہا ہے؟ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی، حق کی حمایت اور باطل کو جھکانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا تو کیا یہ شرطیں اور اس سے دستبرداری کا اعلان ان شرطوں سے نہیں ہو رہا ہے؟ بولو، کیوں دستبردار ہو رہے ہیں؟ کیا حق کی نصرت نہیں چاہتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ جنگ ٹالنے کی اس کوشش کو آخر کیا نام دیا جائے گا؟ کیوں حد سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو ٹال رہے ہیں؟ سنجیدگی سے غور کیجئے، دل تھام کر غور کیجئے، عقل و خرد کو سامنے رکھ کر اور جذباتیت کو باہر رکھ کر غور کریں تو عزیزان محترم، حضرت حسین بن علی سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ کوئی 4 برس 25 برس 30 برس کے نوجوان نہیں، ایک کم 60 برس کے تھے اس وقت. 59 ایئرس کے اولڈ مین تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقل مکمل ہو چکی تھی، خرد مکمل ہو چکی تھی. ہر ممکن سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیوں کے سردار کے نوجوان، ہر ممکن صورت میں مقابلے کو ٹالنا چاہ رہے ہیں. اور اہل کوفہ کی غداری ظاہر ہو جانے کے بعد وہاں کوئی مارکہ برپا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور بعد کے لوگ اسے مارکہ حق و باطل کہہ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اور عظیمت پرور اور شجاعت سے اور بہادری سے لبریز بہرور انسان کی تحقیر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یہودی، یہ سبائیوں کے غلام. جی ہاں، حضرت حسین کی تحقیر ہے اس میں، گئے اور لڑے اور پھڑے اور گردن، یہ تحقیر ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب یہ عزت افزائی نہیں ہے، یہ سارے ذلیل اور گستاخ ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں گستاخ؟ اس لیے کہ حق کی حمایت سے اس قدر پہلو تہی کی صورتیں اپنانا تاریخ کے اندر کہیں نہیں موجود ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی کفر سے کیا کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملایا ہے، کفر سے کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا ہے، مفاہمت نہیں کری ہے. اگر یہ کفر تھا، اگر یہ باطل تھا تو حضرت حسین ابن علی نے کیوں ٹالنے کی کوشش کی؟ کیوں پہلو تہی کر رہے ہیں؟ کیوں شرائط رکھ رہے ہیں؟ پہلو تہی کی صورتیں حضرت حسین کا اپنانا اور مقابلہ ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، دور رہنا اور باہمی صلح کے لیے شرطیں اور تجویزیں پیش کرنا، یہ سب
اس عظیم المرتبت سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین ابن علی فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے اور ان کی آنکھوں کے تارے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے جنت کے سردار نواز رسول کے شایان شان بالکل نہیں تھا یہ صورتیں اپنانا. اور اس طرح سے دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین جنگ و جدال کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. اسی لیے اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کے گئے, بچے بھی لے کے گئے جناب. اسی لیے آل رسول کے دوسرے بہت سے افراد بھی آپ کے ساتھ میں نہیں تھے. نہ اسی لیے عالم اسلام کے بہادر صحابہ اور تابعین بھی آپ کے ساتھ تھے. نہ انہوں نے لیا نہ وہ لوگ گئے. کیوں؟ کیونکہ لڑائی کا کوئی معنی ہی نہیں تھا. نہ ہی وہاں اسلام اور کفر کی لڑائی سب لوگ جانتے تھے. ورنہ پورا مکہ پورا مدینہ اگر کفر اور اسلام کی ہوتی, سارے صحابہ اپنے سروں کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کر حضرت حسین کے ساتھ تھے. لیکن نہ ازواج مطہر, نہ دیگر اور عورتیں گئیں اہل بیت کی, نہ آل رسول کے دوسرے بہت سے افراد گئے, نہ عالم اسلام میں صحابہ اور تابعین آپ کے ساتھ تھے, نہ ہی محبان خاندان نبوت تھے. کوئی بھی آپ کے ساتھ چند نفوذ سے 50 55 سلو اور باقی آپ 15 20 25 تو کوبئی کے لوگ آئے تھے. وہ تھے زیادہ 60 70 میں, سارے نہیں تھے, چند لوگ تھے. بقیہ 60 70 تو وہی لوگ تھے جو کوفی تھے, آئے تھے لینے کے لیے. ورنہ حق کی حمایت اور نصرت کے مقابلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ان صحابہ اور ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی, معمولی بات تھی. حسین کو اکیلے نہیں چھوڑتے. ورنہ صرف حق کی حمایت نہ کرنا بلکہ ایسا کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا, اللہ اکبر, وہ جرم عظیم سے کم نہیں ہے. اور پھر جب جنگ ناگزیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو اختیار دے دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آئے ہو ہمارے ساتھ, تم سب کو میری طرف سے اجازت ہے, جاؤ, چلے جاؤ, راتوں رات یہاں سے جس کو جانا چلا جائے. کیونکہ ان کوفی غداروں کو صرف میری تلاش ہے, مجھے پا کر تم سب کو تلاش نہیں کریں گے, میں مل جاؤں گا ان کو, تو خلاص تم سب چلے جاؤ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین نے یہ اعلان کیا اپنے ساتھیوں میں, کیا حسین نے اپنے ساتھیوں کو حق کی تائید سے دور کرنے کی کوشش کی تھی؟ بولیے بھو رونے والو, اوے مکارو, جھوٹو, عیارو, دین کا نام لے کر دین کو رسوا کرنے والو, حسین ابن علی کے گستاخو, خانواد نبوت کو برباد کرنے والے رافضیوں, اور ان کے دلدادہ, ان کے چونچلوں, ان کے غلاموں, ان کے نوکروں, اپنے آپ کو سنی کہلا کر سنیت کے نام پر دھبا اور کلنگ کا ٹیکا بننے والوں, بتاؤ اگر یہ حق کی حمایت کی جنگ دی تو کیا یہ اختیار دے دینا درست تھا کہ چلے جاؤ تم لوگ؟ کوفہ کے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, مجھے پا جائیں گے تمہیں بھول جائیں گے. بولو یہ. جناب علی, ان تمام سوالوں کی, ان گزارشات کی تفصیل کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اہل السنہ والجماعت کی. انشاءاللہ آپ کو بھرپور اس کے جوابات ملیں گے. اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو اس وقت صحابہ, تابعین, دوسرے مسلمان اس میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ اور اگر شریک نہ ہو سکے تو بعد میں انتظام کیوں نہ لیا, انتقام کیوں نہیں لیا ان کا؟ کیا پورا عالم اسلام بے حس ہو چکا تھا؟ بزدل اتنا بزدل ہو گیا تھا کہ حق سے بے بہرا ہو گیا تھا کہ ایک کافر انسان اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا خلیفہ بنا رہا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ظالمانہ اور شفقانہ قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو اس قتل کا ذمہ دار ہے کیا وہ کافر ہے؟ اس سلسلے میں تو بہرحال لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال میں ان چیزوں میں نہیں داخل ہونا چاہتا. یہ ہے حقیقت کربلا جو آپ کی خدمت میں نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے اور سچ کو سچ ماننے اور جھوٹ کو جھوٹ, سچ کو سچ مان کر اسے پیروی کرنے اور جھوٹ کو جھوٹ مان کر اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین حق, دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسین بن علی, حسن بن علی, خانواد نبوت, اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق کو حق دکھلا کر اس کی اتباع اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا کر اس سے بچنے کی, اور حسینیت کے عقیدے اور منہج اور تعلیم پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.